वेलकम टू अवर चैनल नॉविस भाई हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन से भरपूर नावल इंतखाब की किस्त नंबर 22 लेकर। तो यार, नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप ये नावल प्लीज़ 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 ज़रूर पढ़ें, सुने। जिस तरह से भी आपको करना है आप ये नावल ज़रूर सुने और पढ़ें, क्योंकि इस नावल में पूरा कादियानियों के बारे में स्टार्ट से क्या एंड तक फुल डिटेल बताई गई है। कादियानियत एक कौन सा कल्ट है, कादियानियत एक कल्ट है और किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को ये कादियानियत की तरफ ला रहे हैं पैसे के लालच में। तो आप प्लीज़ इसको जो है ज़रूर पढ़ें, सुने इस नावल को। ये एक बहुत ही बेहतरीन नावल है, बहुत बेहतरीन नावल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कच्ची पक्की नींद में था जब सर्दी के एहसास ने उसे जकड़ा। उसने कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। छप छप की आवाज़ें मुसलसल कानों की समाज से टकरा रही थी। साथ साथ नाक के बाल जला देने वाली बदबू उसका सांस रोकने लगी थी। ये बदबू कैसी है? वो नाक पकड़कर कंबल खुद से दूर करते सीधा होकर बैठते हुए। बदबू बाहर की जानिब से आ रही थी। वो कमरे में मौजूद खिड़की की जानिब बढ़ा, पर्दे हटाकर साइड में किए और खिड़की खोली। इसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। रात तक जो टूटी फूटी सड़क नजर आ रही थी, अब वो किसी तालाब का मंजर पेश कर रही थी। जावियार की निगाह जहां तक जाती सिवाय गंदे पानी के कुछ नजर ना आता। रात भर बारिश होने के सबब पानी भर गया था। राहगीरों के घुटनों तक पानी था। अजीब ही समा था। ऐसा लग रहा था गली के लोग बजाय परेशान होने के इस काले समंदर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कुछ बूढ़े हजरात घर के दरवाजे पर बैठकर इस माहौल को एंजॉय कर रहे थे, तो कुछ कुर्सी पर बैठे अपने पाँव भिगो रहे थे। बाज बच्चे कागज की कश्तियां बनाकर इस गंदे पानी में डालकर रेस लगा रहे थे, तो बाज इसी पानी में नहाते नजर आ रहे थे, जिन्हें देख जावियार की हालत गैर होने लगी। खवातीन भी इसी पानी में से जाने पर मजबूर थीं। बदबू इस कदर शदीद थी कि उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। इसे अब समझ आया था कि अलीज़ा किस काले समंदर की बात कर रही थी। ओह! तो ये होता है काला समंदर। मिश्ताज बेदार होते ही नाक पकड़कर ज़ावियार के पास आकर खड़ा हुआ। उसने बाहर की जानिब झाँकते हुए इस गंदे पानी को देख दिलचस्पी से कहा, लगता है पहले ही दिन ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ेगी। ज़ावियार इस पानी को देख सदमे से बोला, और मुझे स्कूल की। वो भी उदास होकर गोया हुआ। अगला सीन। ज़ावियार के दिल में दीन इस्लाम को मज़ीद जानने और खुदा का मुंतखब बंदा बनने की चाह पैदा हो गई थी। खुदा का मुंतखब बंदा बनने की चाह अगर किसी को लग जाए तो उसके दिन रात संवर जाते हैं। वो ऑफिस से आते वक्त खुद ही फैज़ान गाज़ियान अकेडमी पहुंच गया था। अकेडमी की नाइट शिफ्ट चल रही थी। वो अकेडमी के प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर बैठा। उसने प्रिंसिपल से अपना मसला शेयर किया कि वो पढ़ना चाहता है, मगर उसे उर्दू और अरबी दोनों ही ज़बान से वाकफियत नहीं। साथ साथ वो दिन में जॉब करता है, इसलिए मॉर्निंग की शिफ्ट में नहीं पढ़ सकता। अकेडमी के प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए उसे इत्मीनान बख्श जवाब दिया कि वो नाइट की शिफ्ट में दाखिला ले ले, ज़बान से वाकफियत की फ़िक्र ना करे, वक्त के साथ साथ वो भी आ जाएगी। ओके, मैं कल से ज्वाइन करता हूँ। जावियार ये कहते हुए मुस्कान चेहरे पर सजाए खड़ा हुआ। नेक काम में देर नहीं करते, शैतान बड़ा लईन है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नाइट क्लास चल रही है, आप आज से ही अपने नेक सफ़र का आगाज़ कर दें। उन्होंने मुस्कुराते हुए अंग्रेज़ी ज़बान में कहा। वो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह जैसे रामीन ने की थी, मगर चेहरे पर तासुरात नुमाया ना होने दिए। मुस्कुराते हुए उनके बताए डायरेक्शन को फॉलो करते हुए क्लासरूम तक पहुंच गया। हाथ क्लास के दरवाजे का हैंडल पकड़ते वक्त लरजने लगे, क्योंकि इस बार वो दुनिया थी जहां खुदा के मुंतखब बंदे तशरीफ़ फरमा थे, जिनसे खुदा ने भलाई का इरादा फरमाया था। आज उसे हदीद का ख्वाब शिद्दत से याद आया। अपना गुनाहों से लथड़ा हुआ मौजूद देख वो हैरत और उदासी की मिली जुली सी कैफियत ने मुस्कुरा दिया। अकल हैरान थी, कहाँ शराबी व जानी जावियार और कहाँ खुदा के मुंतखब बंदे, मगर उसका इंतखाब किया गया था। तभी तो दरवाजे पर खड़ा था। दिल में एक बार ख्याल आया, नहीं जावियार, तू नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होगा। कैसे जॉब और कोर्स एक साथ मैनेज करेगा, ऊपर से लैंग्वेज का मसला अलग। वो इस ख्याल पर मुस्कुराते हुए, कुछ दिन देख लेता हूँ, मैनेज कर पाया तो ठीक, वरना छोड़ दूंगा। बाद में कम से कम ये गम नहीं होगा कि मैंने ट्राई तक नहीं किया। वो जैसे अपने ही दिल को बच्चों की तरह बहला रहा हो।
وہ جانتا تھا یہ دل میں آنے والا خیال شیطان کی جانب سے ہے، شیطان کو جتنا بھی دھتکار لو وہ تھکتا نہیں ہے، اس لیے زاویار نے اسے بہلا کر خود سے دور کیا۔ آخر کار وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی نگاہ سب سے پہلے مفتی الماس کے چہرے پر گئی۔ وہ اس لمحے فیصلے نہیں کر پایا کمرے میں روشنی زیادہ ہے یا مفتی الماس کے چہرے پر نور، وہ سفید بلب کی طرح چمک رہے تھے۔ زاویار کو زندگی میں پہلی بار کوئی داڑھی والا شخص اتنا خوبصورت لگا تھا۔ مفتی الماس عمر میں زاویار سے چھوٹے تھے، جس کا اندازہ زاویار کو پہلی ہی نظر میں ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں دیکھتے ہی دل تڑپ اٹھتا تھا۔ حسن مجسم کی یاد شدت سے ستانے لگتی تھی۔ وہ لیکچر دے رہے تھے، انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب سے آگے کارنر کی ایک جگہ خالی تھی، دیوار کی سائیڈ والی۔ وہ اس جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ آخر کار وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جنہیں نبیوں کی وراثت ملتی ہے۔ اگلا سین۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو سید عثمان بیٹھے نظر آئے۔ وہ سلام کر کے انہی کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو سر کہوں یا مفتی صاحب؟ زاویار نے انہی سے پوچھا کہ مخاطب کس طرح کرے۔ جو دل چاہے، وہ مسکراتے ہوئے جواب دہ ہوئے۔ مفتی صاحب، سر میں آپ کو کلاس میں کہوں گا، وہ بھی ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنائیت والے انداز میں گویا ہوا۔ پرنسپل کہاں ہیں؟ وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، کوئی پیغام ہے تو مجھے بتا دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ پیغام؟ وہ سوچتے ہوئے۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ میں مینیج نہیں کر پا رہا، جاب سے آنے کے بعد بہت تھک جاتا ہوں، پھر مجھے اردو اور عربی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، اوپر سے لیکچرار کو اپنی ہر بات میری وجہ سے ٹرانسلیٹ کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اور اسٹوڈنٹس کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور پھر یہ سب بہت مشکل ہے، صرف میرے سر کے اوپر سے جاتی ہے۔ صرف عقائد کا سبجیکٹ ہے جو مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے، باقی تو وہ 3 ماہ میں ہی ہمت ہار گیا تھا۔ اس کے چہرے سے افسردگی جھلک رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی درس نظامی نہیں کر پا رہا۔ ویسے حیرت ہے، ایک گیم پروگرامر ایسا کہہ رہا ہے۔ ان کے الفاظ چہرے کے ایکسپریشن سے میچ نہیں ہو رہے تھے، لہجے میں بھی اطمینانی چھائی ہوئی تھی۔ صرف و نحو کے قواعد گیم پروگرام کرنے سے زیادہ مشکل ہیں، خاص طور پر صیغے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ وہ پریشان لہجے میں جواب دینے لگا۔ آپ کا حال مجھ سے زیادہ جدا نہیں ہے، میں جب اسٹارٹ میں آیا تھا تو ٹھیک 1 ہفتے بعد اسی کرسی پر بیٹھ کر پرنسپل سے یہی کہہ رہا تھا جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں۔ واقعی؟ وہ تعجب سے۔ بالکل، لیکن دیکھ لو آج اسی اکیڈمی کا لیکچرار ہوں، وہ فخرانہ کہنے لگے اسے ترغیب دلانے کے لیے۔ آپ کو مجھ جتنی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی، وہ تیزی سے بولا۔ سوچ ہے حضرت آپ کی، میں بالکل آپ جیسی کنڈیشن میں تھا۔ میں کینیڈا میں اپنے دادا کے ساتھ رہا ہوں، جب میں پاکستان آیا تو مجھے بھی بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا درس نظامی کا کورس کرنے میں۔ میں تو اپنی یونی کا بیک بینچر تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں کیسا اسٹوڈنٹ رہا ہوں گا۔ پھر یہاں کیسے پہنچے؟ وہ نہایت تجسس سے۔ یونی میں ایک غیر مسلم لڑکی سے لڑائی ہو گئی تھی، اس نے مجھے دینی مسئلے پر چیلنج دیا، کہا ایسی دلیل لاؤ جسے میں رد نہ کر سکوں۔ وہ لڑائی میری عزت و انا پر بنائی۔ میں جب دلائل ڈھونڈنے نکلا تو دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگا۔ اسے تو منہ توڑ جواب دے دیا، مگر پھر خود کو مطمئن نہیں کر سکا کہ میں کیسا مسلم ہوں جو صرف اپنی عزت کی خاطر دینی کتب کی جانب راغب ہوا ہوں۔ میرے ضمیر نے بہت ملامت کی اور میں اس راہ پر چلتا ہوا آ گیا۔ اب میں اپنی عزت یا اپنی انا کے لیے لوگوں کو دین کے سچا ہونے کی دلائل نہیں دیتا، بلکہ خدا کی عظمت کو بلند کرنے کی نیت سے اور سامنے والے کو کفر سے باہر نکالنے کے لیے دلائل دیتا ہوں۔ انہوں نے نہایت مختصر انداز میں اپنی کہانی بیان کر دی۔ دیکھو تو صحیح، خدا اپنے بندوں کو کہاں سے کہاں کھینچ کر نکال لاتا ہے۔ ایک غیر مسلم کا چیلنج سید عثمان کو آج اس اعلیٰ مقام پر پہنچا گیا تھا۔ حضرت، مجھ سے اس وقت پرنسپل نے کہا تھا تم خدا سے عشق کر لو۔ محبوب کے تو خطوط سے بھی عشق ہوتا ہے۔ جب محبوب کا خط آتا ہے تو عاشق مچل اٹھتا ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے 1 بار 2 بار یہاں تک کہ انگنت بار عاشق خط پڑھتا ہے، حتیٰ کہ اسے حفظ ہو جاتا ہے۔ اس دوران نہ جانے کتنی بار اسے عقیدت سے آنکھوں سے بھی چومتا ہے اور لبوں سے بھی۔ یہ تو ہوا وہ عشق جسے محبوب کا خط پڑھنا آتا ہے۔ وہ بیچارہ عاشق کیا کرے جسے خط پڑھنا ہی نہ آئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ یہ کہہ کر دل کو تسلی دے سکتا ہے کہ میں بہت بیزی ہوں، مجھے اس زبان سے بھی واقفیت نہیں، چھوڑ دیتا ہوں؟ نہیں نا، ہرگز نہیں۔ ایک عاشق ایسا کہہ کر اپنے دل کو تسلی نہیں دے سکتا۔ وہ مچلے گا، تڑپے گا، اس کی یہ تڑپ اسے ایک لمحے کا بھی سکون میسر نہیں آنے دے گی۔
کیونکہ اس کا دل جاننا چاہتا ہے اس کے محبوب نے خط میں کیا پیغام بھیجا ہے اس کے لیے۔ اب یہی تڑپ اسے ابھارے گی اور وہ عاشق ہر ممکنہ کوشش کرے گا کسی طرح اپنے محبوب کو کسی طرح اپنے محبوب کے پیغام کو جان لے، اور اس کی یہی بے چینی و اضطرابی اسے حوصلہ دے گی مشکلات سے لڑ کر محبوب کی زبان سیکھنے کی، اسے سمجھنے کی۔ آپ کو بھی بس یہی کرنا ہے، خدا سے عشق کر لو، ایسا عشق کہ صرف اس کی یاد میں تڑپو، اسی کے عشق میں مچ لو، اور اسی کا پیغام یعنی قرآن شریف جو عربی زبان میں ہے، اسے پڑھنے کے لیے عربی زبان پر عبور حاصل کر لو۔ عشق کر لو زاویار، خدا سے عشق کر لو۔ ایک بار جب تم نے خدا سے عشق کر لیا تو پھر ڈٹ جاؤ گے اور خدا سے خود کہو گے کہ تیری محفل چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس علم دین کو تم شوق یا فرض سمجھ کر نہ پڑھو، عشق کی تسبیح گمان کرو۔ ان کے کہے آخری جملوں سے عشق حقیقی جھلک رہا تھا، مانو یہ عشق کا جام پہلے خود نوش فرمایا ہے۔ ڈٹ جاؤ زاویار، مشکلات کس عاشق کی راہ میں نہیں آتی؟ ان کا سوال زاویار کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کی باتیں اس کے دل کو عشق حقیقی کی جانب تیزی سے راغب کر رہی تھی۔ دیوانے کو تحقیق سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ پہلے وہ صرف منتخب بندوں میں آنا چاہتا تھا، مگر اب اس کی منزل بدل گئی تھی۔ اسے عشق حقیقی کی لذت چکھنی تھی، وہ بھی خدا سے عشق کرنا چاہتا تھا، ایسا عشق جس میں اپنی ذات کی میں کو فنا کر دے۔ یہ عشق کا فلسفہ ہے۔ جب تک انسان کی ذات میں میں ہے وہ عشق حقیقی نہیں پا سکتا۔ جب یہ میں ختم ہوتی ہے تب صرف تو بچتا ہے۔ میں کچھ نہیں مالک، سب تو ہی تو ہے۔ خود کی ذات کو خاک میں ملانے کے بعد ہی عشق حقیقی نصیب ہوتا ہے۔ اگلا سین، قرآن شریف سے سیرے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے اپنی پوری رات گزار دی۔ علم دین حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کمر تختہ ہو گئی تھی جھکے جھکے، اس نے سارے صیغے ڈھونڈ کر ہی دم لیا تھا۔ اب جب کمر سیدھی ہوئی تو ایک درد کی ہلکی سی آہ نکلی۔ دن رات محنت کر رہا تھا وہ۔ اس نے آن لائن 1 گھنٹے کی اردو کی کلاس لینا بھی شروع کر دی تھی، جو وہ اکیڈمی سے آنے کے بعد لیا کرتا تھا۔ اب جب نظر گھڑی پر گئی تو فجر ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ پہلے خیال آیا سو جائے کیونکہ پورا جسم تھکن سے چور چور تھا، مگر پھر خیال آیا کیوں نہ آج محبوب کی بارگاہ میں بغیر بلاوے کے بھی حاضری لگائی جائے کہ مالک جسم تھکن سے چور چور ہے مگر دل تھکا نہیں ہے، وہ تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے مچل رہا ہے۔ بس وہ وضو کی نیت سے ساری کتب میز سے سمیٹ کر بیگ میں رکھ صوفے سے کھڑا ہوا، وضو کیا اور 2 رکعت تہجد ادا کی۔ دل نہ بھرا، پھر 2 رکعت ادا کی، پھر بھی دل میں تشنگی تھی اس کے قرب کی، ایک بار پھر 2 رکعت ادا کی۔ وہ اپنے دل کو اس کے قرب کی چاہ میں مچلتا ہوا پا رہا تھا، پھر 2 رکعت ادا کرنے لگا۔ اسی طرح 12 رکعت ادا کر لی، دل تو اب بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ نیکیوں کا لالچ اسے اکسا رہا تھا، کیونکہ نیکیاں قرب خدا کا سبب ہوتی ہیں، مگر جسم ساتھ چھوڑتا محسوس ہوا۔ دعا مانگنے بیٹھا تو نہ جانے کیوں دل میں شور برپا ہو گیا، آنکھوں میں حسن مجسم کا سراپا لہرا گیا۔ وہ خود پر ہی جیسے ناراض ہوا، کیونکہ دل بے اختیار رامن کو مانگنے لگا، جبکہ وہ خدا کی محبت میں بے لوث عبادت کرنے آیا تھا۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے عشق حقیقی کو جانا ہو۔ عشق میں شراکت نہ نہ نہ، مالک میں بہت گنہگار ہوں اور بہت کمزور بھی، اتنا کمزور کہ ایک مچھر کا ڈنک نہیں سہ سکتا۔ مالک میں سچ کہتا ہوں، زندگی میں پہلی بار تہجد کی نماز پڑھنے جب آیا تو صرف تیرا قرب پانے کی چاہ میں آیا، اسے مانگنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر جب خیال آیا کہ تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے تو تیرا قرب مانگنے سے قبل دل بے اختیار اسے مانگ لیا۔ میرے دل پر میرا زور نہیں چلتا، تو جانتا ہے نا مالک، میں چاہ کر بھی اس کی محبت سے خود کو آزاد نہیں کر پاتا، اس کی چاہ میرے دل سے نہیں جاتی۔ مالک میں عشق کی حقیقت کا طالب ہوں، میں تیرا قرب پانے کی چاہ رکھنے لگا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے تیرے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سننا۔ مالک میں تھک گیا ہوں رامین کے عشق میں تڑپتے تڑپتے، یا تو مالک مجھے اپنی نیک بندی عطا کر دے یا پھر میرے دل سے اس کی محبت نکال دے۔ مجھے تیرے عشق کا مزہ چکھنا ہے، مجھے تیرے عشق میں تڑپنا ہے، مجھے تو چاہیے، صرف تو۔ میں اپنی ذات کو فنا کرنا چاہتا ہوں تیرے عشق میں صرف تیرے عشق میں رونا چاہتا ہوں۔ میرا انتخاب کر لے ان بندوں میں جن کے دل میں صرف تیرے لیے تڑپتے ہیں۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے آسمان کی جانب بلند تھے، وہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا، اسے اپنا غم بھی سنا رہا تھا اور اس سے اس کا قرب بھی مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جھر جھر موتی برسا رہی تھی، پورا چہرہ بھیگ رہا تھا۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں روتے روتے
اپنے وجود کو سجدے میں جھکا دیا۔ اگلا سین، اللہ کے فضل سے اس کا 1 سال کا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے امتحان میں پاسنگ مارکس کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ اسے تہجد میں خدا سے باتیں کرنے کا مزہ لگ گیا تھا۔ بہت سرور آتا تھا اسے خدا سے باتیں کر کے، رامین کو تو شاید خبر بھی نہ ہو۔ وہ زاویار کی تہجد کی دعا بن چکی تھی، جیسے وہ اسے ہر لمحہ خدا سے مانگتی تھی، زاویار بھی ویسے ہی اس حسن سراپا کو مانگنے لگا تھا۔ اگلا سین، وہ روز کی طرح کلاس میں 1 گھنٹہ پہلے آ کر ٹیسٹ یاد کر رہا تھا۔ وہ تمام اساتذہ کی دی ہوئی عبارتیں گھر سے بنا کر لاتا تھا، مگر ٹیسٹ کلاس میں بیٹھ کر ہی یاد کرتا تھا۔ مفتی الماس اس کے کلاس ٹیچر تھے، جو منطق یا سبجیکٹ لے رہے تھے۔ زاویار کو ابھی بھی بہت مشکل ہوتی تھی عبارت کا اردو ترجمہ کرنے میں۔ جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی عبارت بنتی وہ تیار کر لیتا۔ روز معمول کی طرح وہ اپنا ٹیسٹ یاد کرنے میں مگن تھا۔ مفتی الماس بہنوں کی حاضری لے رہے تھے۔ بنتے، بہنوں کا نام نہیں لیا جاتا تھا، صرف والد کے نام سے مخاطب کر کے حاضری لی جاتی تھی۔ سب سے آخر میں جب مفتی الماس نے ایک نیا نام لیا تو زاویار نے دھیان نہ دیا، مگر جب کانوں کی سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی تو بے اختیار ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ وہ تیزی سے بغیر کچھ سوچے سمجھے پیچھے مڑ گیا، جبکہ کلاس میں بھائیوں کا پیچھے مڑ کر بہنوں کی جانب نظر کرنا سختی سے منع تھا۔ پرنسپل رولز کے معاملات میں بہت سخت تھے۔ اگر کسی کو یہ عمل کرتے ہوئے پرنسپل یا لیکچرار دیکھ لیتے تو اسے اکیڈمی سے نکال دیا جاتا۔ زاویار تو بے اختیار ہی مڑ گیا تھا۔ مقابل کی آنکھیں اسے دیکھتے ہی حیرت سے بڑی بڑی ہو گئی تھیں، مانو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ہو۔ 1-2 ثانیوں کے لیے وہ بھی بے اختیار زاویار کو دیکھنے لگی، پھر تیزی سے آنکھیں جھکا لیں۔ اس نے تو آنکھیں جھکا لیں، مگر وہ دیوانوں کی طرح بے اختیار دیکھتا رہا۔ آنکھوں سے از خود ہی آنسو جھلکنے لگے۔ وہ نہیں جانتا کیوں رونے لگا تھا اسے یوں اچانک دیکھ۔ میں تو آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اب ہم جنت میں ملیں گے۔ اس کے کانوں میں یہ الفاظ پھر گونج رہے تھے۔ گورے، پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اکیڈمی سے نکلنے کا شوق آ رہا ہے کیا؟ برابر میں بیٹھے اس کے کلاس فیلو نے اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ زاویار کو زیادہ تر لوگ گورا کہہ کر مخاطب کرتے تھے، جس پر وہ حواسوں میں لوٹا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب جانے لگا تو مفتی الماس جو رجسٹر میں کام کر رہے تھے اسے جاتا دیکھ حیرت سے پوچھنے لگے۔ اس کا دل اس قدر تیز اور زور زور سے دھڑک رہا تھا مانو باہر ہی نکل آئے گا۔ ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تھا، مگر یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ شکر ادا کرنے اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جس میں پانی چمک رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ اسے آنسوؤں کے سبب مفتی الماس دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے کے بعد ایک لمحہ بھی نہ رکا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ پوری کلاس ہی اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی، سوائے حسن مجسم کے، جسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے زاویار کو عالم کے کورس میں مسلمانوں کے درمیان اپنی ہی اکیڈمی میں ایک اسٹوڈنٹ کے روپ میں دیکھا ہے۔ اس کا دل خوف کے مارے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں کی جان نکل رہی تھی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس نے نقاب میں پہچانا نہ ہو، ورنہ دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتی کہ میں تو نقاب میں ہوں۔ کیا ڈاکٹر میرے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گئے؟ وہ عالم خوف سے منہ میں بڑبڑائی۔